शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व अम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, आज हमें सूरह मसद पर गुफ्तगू करनी है। इसे सूरह मसद भी कहते हैं, आमतौर पर सूरह लहब भी इसको कहा जाता है और सूरह तब्बत भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इसी सूरह के अंदर इस्तेमाल हुए हैं कि जिनको रेफ़र करते हुए इसके ये टाइटल्स हैं कि जो आमतौर पर समझे जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपके जहन में हो कि जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था और सूरह काफिरून के अंदर परवरदिगार आलम ने जो अपनी बात बयान की थी वो ये थी कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और वहाँ पर भी मैंने ये आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि ये एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की सूरत हाल है कि जहाँ पर इंसान का एक इख्तियार, उसकी फ्री विल, उसको इंटैक्ट रखते हुए, महफूज रखते हुए उसके सामने एक दावत है, उसको प्रेजेंट किया जाए और फिर उसको गौर व फिक्र करने का मौका दिया जाए। और वो अगर कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कबूल ना करे तो कम से कम वो ऑफेंड ना करे, यानी ये ना हो कि वो जो हमारी दावत है उसको हमें बयान करने में रुकावट डाले। अगर ऐसा भी हो जाता है तो उसके साथ गुंजाइश है, को एग्जिस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके लिए भी वो तैयार ना हो तो फिर उसके बाद अगले मराहिल के अंदर आपको याद होगा हमने मुबाइला को भी डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद दिफाई जो जंग है उसकी भी गुंजाइश कुरान मजीद देता है उसके सही टाइम पर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आज एक ऐसे कैरेक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसको नेगेटिवली कुरान मजीद के अंदर पेश किया गया है। यानी कुरान मजीद के अंदर अगर आप पैगंबर अकरम के अलावा देखें तो इस उम्मत के जो अफराद हैं उनमें से जितने भी गुजरे हैं, नाम किसका आया है? यानी एक ये है ना कि मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि फ़लाँ सिफत है कि जिसके ज़रिए से इशारा हुआ, नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, नाम के साथ या प्रॉपर जो उसका टाइटल है कि जिसके तहत वो मारूफ हो, मशहूर हो, उसी अंदाज से उसका नाम आ जाए कुरान मजीद के अंदर। तो ये आपको सिर्फ दो केसेस मिलेंगे, एक जो पॉजिटिव कैरेक्टर है और एक नेगेटिव कैरेक्टर है। जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो जनाब ज़ैद बिन हारिसा का है। यानी पॉजिटिव कैरेक्टर भी मैं इस माना में कह रहा हूँ कि उनके लिए कोई वईद इस अंदाज से नहीं आई है। जनाब ज़ैद बिन हारिसा ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे। मुतबन्ना का मतलब ये है कि ले पालक, कि जिनको पैगंबर अकरम ने पाला था और जिनको लोग पैगंबर अकरम का बेटा समझते थे। और उनकी एक ज़ौजा थी और उन ज़ौजा के साथ उनका निभाह नहीं हो पाया और नतीजतन तलाक तक बात गई, और फिर उसके बाद उसी से पैगंबर अकरम ने निकाह किया। तो इस टाबू को ब्रेक करने के लिए परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया था कि लोग ये समझते हैं कि जो मुतबन्ना होता है, मुतबन्ना में फिर आपको याद दिला रहा हूँ, ले पालक, के जिसको गोद लेकर पाला गया हो, तो उसको उर्फ़ान के अंदर लोग बेटा ही कहते हैं। हमारे यहाँ भी यही कहेंगे, डायरेक्ट जिसके घर में परवरिश हुई है तो यही माना जाएगा कि जैसे ये बेटा है। लेकिन क्या इससे नसब साबित हो जाता है? तो ज़ाहिर है कि ऐसा तो नहीं होता। ये वाकई बाप तो नहीं हो गया जिसने उसको पाला है, ये वाकई बेटा तो नहीं हो गया जिसका ये बेटा समझा जा रहा है। तो वहाँ पर फिर ये वाला एक मसला आया था कि ना नसब है, ना रज़ाअत है, फॉस्टर पेरेंटिंग भी नहीं है उस अंदाज से। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि ये जो नामहरमियत है वो अपनी जगह पर बाकी रहेगी, यानी कि बहू उस अंदाज से बहू नहीं बन जाएगी। और तलाक के बाद गुंजाइश है कि इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो तो ये उनसे शादी कर सकते हैं। वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा उसको ब्रेक करने के लिए अमली तौर पर परवरदिगार आलम ने पैगंबर अकरम को हुक्म दिया कि इनसे आप निकाह कीजिए, जिस पर पैगंबर अकरम ने निकाह फरमाया। और वहाँ पर ये लफ्ज़ सूरह अहज़ाब में अगर आप देखना चाहें तो 33वां सूरह है, 33rd चैप्टर ऑफ द होली बुक, वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि जनाब ज़ैद का नाम बाकायदा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। ये पैगंबर अकरम के मुतबन्ना का केस था। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये दूसरा नाम हमें नज़र आता है। वैसे तो कुनियत है मगर नाम की जगह पर ही इस्तेमाल होने वाली कुनियत है, और वो है अबू लहब। और ये बड़ा एक नेगेटिव कैरेक्टर है, नो डाउट, पैगंबर अकरम का दुश्मन।
تو وہاں جو پروردگار عالم کی پالیسی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، یہ معاملہ اس سے آگے گیا ہے. جیسے کہ وہ سامنے سے جو فرد ہے وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل پیغمبر اکرم کو کسی نہ کسی طریقے سے ایگنائز کرنا چاہتا ہے، پیغمبر اکرم کو اذیت دینا چاہتا ہے. پیغمبر اکرم کی جو تبلیغ پریچنگ جو پیغمبر اکرم پروپوگیٹ کر رہے ہیں، مونوتھیزم کا، توحید کا، ونس آف دا آل مائٹی کا، اس کو وہ چیلنج کرتا ہے. نہ فقط یہ کہ چیلنج کرتا ہے بلکہ پیغمبر اکرم کو باقاعدہ ٹارچر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اس کے نام پر قرآن مجید کا یہ ایک سورہ موجود ہے، سورہ لہب، سورہ مسد، سورہ تبت. یہ ہے اس سورہ کا ایک اہم رخ کہ اس میں باقاعدہ نام آیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آیتیں اس کے اندر 5 ہی ہیں، 5 ورسز اونلی. اور یہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسی سیکوینس میں آپ کو ملے گا جس سیکوینس کو اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ سورہ کافرون کو دیکھیں تو سورہ کافرون کا نشان ہے 109. پھر اس کے بعد سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ 110 ہو گیا. پھر اس کے بعد 111 یہ ہے سورہ مسد 111. پھر 112 سورہ اخلاص، سورہ توحید. پھر 113 سورہ فلق اینڈ 114 سورہ ناس. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی سیکوینس کو کمپلیٹ کر لیں تو ہمارا جو اگلا لیکچر ہے اس کے اوپر سورہ نصر پر ہماری بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ سورہ لہب 5 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور بسم اللہ ہے اس میں. حالانکہ اس کا آغاز بہت غیر معمولی سختی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بسم اللہ اس کے اندر بھی رکھا گیا ہے. مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والے سوروں میں یہ شامل ہے. اب ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے. اس کو پڑھنے کا ثواب تو خیر بہت بیان کیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے اس جگہ پر نہیں رکھے گا کہ جہاں پر ابو لہب ہے. یعنی ایک ایسی جگہ پر اسے جمع نہیں کرے گا کہ جہاں وہ ہو اور ابو لہب ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں جہنم کی آگ اس کو اذیت نہیں دے گی، جہنم کی آگ کا وہ نشانہ نہیں بنے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور کریکٹر بھی ہے کہ جس کو ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے ابو لہب کی بیوی کا. یعنی یہ کپل کی صورت میں پیغمبر اکرم کو ایگنائز کر رہے تھے. اچھا، ابو لہب خود اگر آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کا چچا ہے، پیغمبر اکرم کا چچا ہے، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا یہ بیٹا ہے ابو لہب، اور پیغمبر اکرم کا چچا ہے. جو اس کی بیوی ہے جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت، یہ بڑا ایک تخیر والا انداز ہے، یعنی ایک عزت کے ساتھ نام لینا ہوتا ہے. اس کی عورت وَامْرَأَتُهُ، تو اس کی بیوی یا اس کی عورت، یہ ام جمیل اس کی کنیت بتائی گئی ہے. یہ ابو سفیان کی بہن تھی. یعنی اسی سے باقی رشتے پھر خدا آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائیں گے. تو یہ بنو امیہ میں اس کی شادی ہوئی تھی. یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو بنی ہاشم سے تعلق تھا اس کا، اور اس کی شادی جو ہوئی تھی وہ بنی امیہ سے ہوئی تھی، اور اس کی بیوی ام جمیل تھی. اور ان دونوں کا مل کر یہ طریقہ کار تھا کہ یہ پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچایا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا یقیناً، ماشاءاللہ آپ لوگ صاحبان مطالعے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، اور سیرت کی کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو پیغمبر اکرم کی سیرت میں پیغمبر اکرم کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک پیریڈ ہے 3 سال کا، جس میں سینکشنز ہیں بہت زیادہ. وہ شیب ابی طالب، وہاں پیغمبر اکرم کو محصور ہونا پڑا تھا بنی ہاشم کے ساتھ. بلکہ ایک کام کرتے ہیں، پہلے اسی کو ذرا سا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں. یہ والی تصویر، یہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، یہ ہے وہ ویسینٹی، وہ محلہ کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد الحرام ہے. یہ پورے کا پورا خانہ کعبہ، اور پھر خانہ کعبہ کے گرد یہ سارے کا سارا مسجد الحرام کا وہ ایریا جو آج مسجد الحرام کے عنوان سے بہت زیادہ معروف بھی ہے، اور اس کی دیواریں وغیرہ بھی بن چکی. پہلے ایسا تو نہیں تھا، پہلے اس طرح سے دیواریں آس پاس نہیں ہوا کرتی تھی، اوپن ایریا ہی تھا. خانہ کعبہ جو تھا وہ ڈیفینیٹلی ایک بنا ہوا مکان تھا، لیکن یہ کہ باقی نہیں تھا. پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ والا، یہ پورا حصہ جو ہے یہ صفا مروہ ہے. یعنی یہ پورے کا پورا حصہ اس کو کہتے ہیں مسعی، اور مسعی کے اندر سعی کی جاتی ہے. یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو عمرے پر جاتے ہیں، حج کے دوران جاتے ہیں، تو یہ پورا پیریڈ، یہ پورا علاقہ، یہ یہاں سے یہاں تک یہ ہے صفا اور مروہ. اس میں اور پریسائسلی آ جائیے، یہ صفا ہے یہ، اور یہ والا جو سامنے کا حصہ ہے یہ ہے مروہ. یہ صفا اور مروہ. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف مکانات نظر آنا شروع آ جائیں گے. یہ سارے کا سارا یہ محلہ بنی ہاشم ہے.
یہ سارے کا سارا محلہ بنی ہاشم ہے. یعنی بنی ہاشم کا محلہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں جب مکہ کو آباد کیا جا رہا تھا تو پھر اس موقع پر اس ایریا کو بنی ہاشم نے اپنے لیے پسند کیا تھا کہ ہم زیادہ تر اپنے مکانات یہاں پر بنائیں گے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ دوسرا کوئی مکان بنا نہیں سکتا، مگر یہ ہوتا ہے نا ایک محلہ سا بن جاتا ہے. تو وہاں پر زیادہ تر مکانات پر بنی ہاشم کے ادھر ہی تھے. اس میں آپ کو جناب حمزہ کا مکان نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا، وہ بالکل دوسری طرف تھا. یعنی یہ والا جو ایریا ہے اس کے اندر بالکل دوسری سائڈ پہ، اس میں دیکھیں گے اس میپ کے اندر، لیکن یہ کہ بہرحال وہ سم ویئر ہیئر اس سائڈ پر پیچھے کی طرف جا کر وہ مکان تھا. مگر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ خانہ ابو سفیان یہ بھی یہاں پر، جبکہ اس کا کوئی تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے. تو کچھ مکانات آپ کو مل جائیں گے آؤٹ سائڈرز کے بھی، لیکن یہ کہ مینلی یہاں پر بنی ہاشم کے مکانات ہوا کرتے تھے. اسی میں سب سے امپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ جناب ختیجہ کا مکان، یہ خانہ ختیجہ، یہ بالکل یہ جو مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کے تھوڑا سا ہٹ کر سامنے کی جانب یہاں پر خانہ ختیجہ یہ ہوا کرتا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ مکان تھا اس اعتبار سے کہ یہاں پر پیغمبر اکرم نے سالوں گزارے اور پیغمبر اکرم پر بہت وحی یہاں پر نازل ہوئی ہے. اس وقت آپ جائیں تو انفارچونیٹلی یو ول ناٹ سی دیٹ ایریا، بالکل اس کے اوپر کوئی ایریا تو آف کورس نظر آئے گا، اس کے اوپر کوئی اسٹرکچر آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارا کا سارا بلڈوز کر دیا گیا. مگر یہ کہ یہ بہت اہم جگہ تھی جناب ختیجہ کا مکان. یہیں پر جناب سیدہ کی ولادت بھی ہوئی تھی اور یہیں سے پھر پیغمبر اکرم ہجرت کی شب روانہ بھی ہوئے تھے اور یہیں پر پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلایا تھا اور وہ آیت نازل ہوئی تھی جو آپ سنتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئیں، یہ اتنا پیچھے یعنی کہ جو درمیان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل ملا ہوا نہیں، ٹھیک ٹھاک درمیان میں اسپیس ہے. آپ میں سے وہ احباب کی جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ یقیناً میری بات کو اچھی طریقے سے کیچ کر رہے ہوں گے. پھر پیچھے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے مولد النبی، یہ یعنی جہاں پر پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی. آج وہاں پر ایک لائبریری سی بنا دی گئی اور اسی کے ساتھ اگر آپ الٹے ہاتھ پر دیکھیں تو آپ کو خانہ ابو طالب علیہ السلام نظر آئے گا. یہ جناب ابو طالب کا مکان ہے. اور یہ اگر آپ اس کے رائٹ سائڈ پر دیکھیں یعنی خانہ پیغمبر جو پیغمبر اکرم کی ولادت گاہ ہے اس کی طرف آپ کی پشت ہو تو رائٹ سائڈ پر یہ ہے ابو لہب کا گھر، بالکل ملا ہوا، یعنی نیکسٹ ڈور نیبر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ابو لہب کے گھر کا معاملہ تھا. اور یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے شیب ابی طالب. یہ شیب ابی طالب جس کو شیب علی بھی کہتے ہیں. تو یہ شیب ابی طالب وہ جگہ ہے جس کو میں سینکشنز کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سینکشنز جب لگائے گئے تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام بنی ہاشم کو لے کر، اس لیے کہ اس میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، کاروبار نہیں کرے گا، اینڈ آل دیز تھنگس جو آپ آج بھی سینکشنز کے عنوان سے سنا کرتے ہیں، وہ وہاں پر ان کے اوپر امپوز کی گئی تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم دے ہیڈ ٹو موو فرام دیئر ہاؤسز ٹو شیب ابی طالب. تو یہ جو پہاڑ کے اندر ہی لوگ گئے تھے 3 سال کے لیے وہ وہاں پر تھے اور اس کے اندر صرف بنی ہاشم جو تھے ان کا ایک طرح سے یہ بائیکاٹ تھا. تو اس میں کوئی ایک شخص ایسا تھا کہ جو اس میں بنی ہاشم کے اگینسٹ تھا، اینڈ اگین دیٹ واز ابو لہب. یہ ابو لہب تھا کہ جو اس میں بنی ہاشم ساتھ نہیں تھا بلکہ بنی ہاشم کے خلاف تھا، فور نہیں تھا، اگینسٹ تھا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو تھوڑا بعد میں ہو گیا نا. اگر آپ اور ارلی چلے جائیں تو یہ ابو لہب پہلی دعوت جو پیغمبر اکرم نے دی ہے، جس کو اگر آپ قرآن مجید کے اندر ٹریس کریں تو آپ کو ملے گا انذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورا کے اندر. تو اس میں یہ تھا کہ اے حبیب آپ ڈرائیے، یعنی آپ ان کو وارننگ دیجیے کہ ان کو عشیرہ کو، عشیرتک الاقربین جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ پیغام پہنچائیے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دعوت دی مولا کائنات سے، کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ، ان کو پیغام دو، ان کے لیے دعوت کا اہتمام ہے. تو وہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے وہ انہی گھروں کے اندر ہونے والا یہ واقعہ ہے یہیں پر. اور اس واقعے کے اندر ابو لہب نے پیغمبر اکرم کو ٹیس کیا، پیغمبر اکرم کو ٹانٹ کیا. اس موقع پر بھی کہا تباً لک، یہ لفظ وہاں پر اس نے استعمال کیا کہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی، کہ یہ کیا تم ہم کو سنا رہے ہو. ایک یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگین آپ تھوڑا سا اگر یہاں پر آئیں، یہ جو صفا کی جو پہاڑی ہے، اگر اس تصویر کے اندر میں واضح کر پا رہا ہوں، یہ صفا کی پہاڑی کو پیغمبر اکرم نے پہلا ممبر بنایا تھا. He made it the first pulpit. اور وہاں پر پیغمبر اکرم نے جو عرب کلچر تھا، دستور تھا، اس کے مطابق he raised the slogan یا صباحا یا صباحا. یعنی یا صباحا کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک کوڈ تھا کہ جس کے مطلب یہ کہ ویری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ فار آل آف یو، گیدر، اسمبل ہو جائیں آپ سب کے سب، I have something to say.
تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے حملہ کر دیا ہے، کچھ ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، تو اس کے اناؤنسمنٹ کے لیے وہ اس طریقے سے اناؤنس کرتے تھے. تو مکہ شہر کے جو افراد تھے، پیغمبر اکرم کا بہرحال ایک اسٹیٹس تھا، صادق، امین، اور یہ سارے اخلاقی ورچیوز ہیں وہ پیغمبر اکرم کی بہت فیمس تھی. تو جب انہوں نے سنا کہ محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سم تھنگ ٹو سے، تو سب کے سب وہاں پر جمع ہو گئے. اور جب جمع ہوئے تو پھر وہ پیغمبر اکرم نے یہاں پر اس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ ایک خطبہ دیا. یہ پہاڑ کوئی بہت بڑا پہاڑ آج تو نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا پہاڑ نہیں تھا. یعنی جیسے یہ برابر میں اگر آپ دیکھیں یہ جبل ابی قبیس ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ، یعنی نسبتاً وین یو کمپیئر سم تھنگ، تو صفا سے اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ کوئی ابو قبیس تو خیر بہت بڑا ہے، اس کے اوپر آج کل تو محل پورا بنا دیا ہے ان لوگوں نے. لیکن یہ کہ صفا پہاڑ پہلے بھی اتنا چھوٹا تو نہیں تھا جتنا اس وقت، تو ڈائنامائٹ لگا کہ اس کو اور شرنک کیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے میں بھی اتنا بڑا نہیں تھا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بالکل پیغمبر اکرم چڑھ گئے، موسٹ پروبیبلی تھوڑا سا اس کے زینے لے کر پیغمبر اکرم یوزڈ اٹ ایز اے پلپٹ، اور اس کے اوپر پیغمبر اکرم کھڑے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے. تو پیغمبر اکرم نے وہ جملہ کہا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے کہ جو آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو قبول کرو گے، مانو گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اینڈ دے آل سیڈ کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ پھر میرے کہنے پر یہ مانو مجھے خدا نے رسول بنایا. یعنی اس کا خلاصہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یہ جتنے بھی بت پرستی وغیرہ ہو رہی ہے، آئیڈل ورشپنگ، دیٹ از آل نان سینس، یہ ٹریش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے تھے تو اس موقع پر ابو لہب نے آگے بڑھ کر کہا تبن لک. اگین یہ ورڈ اگر آپ نوٹ کر سکیں کہ تبن لک، جماعتنا لہذا، کہ کیا تو نے ہم کو اس کے لیے یہاں پر جمع کیا، یعنی یہ سنانے کے لیے جمع کیا تھا. ایک دعوت ذوالعشیرہ میں بھی اس نے پیغمبر اکرم کو اس طرح سے کاؤنٹر کیا، پھر اس موقع پر بھی کیا. تو ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم خاص طور پر جب حج کا موقع آتا تھا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج اس زمانے میں ایام جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا. یعنی وہ تو پیچھے آپ چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پیچھے چلے جائیں تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حج کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی، چاہے وہ پریمیٹیو ہو، لیکن یہ برحال موجود تھی. پھر اس کے اندر ڈائیورجنس، ڈیویشنز، انحرافات، یہ سب کچھ کر کے ایک پرورٹڈ ایک شیپ اس کی اویلیبل تھی. جب یہ مشرکین مکہ پیغمبر اکرم جب اعلان رسالت کر رہے تھے ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم، تو اس میں لوگ جمع ہوتے تھے، طواف بھی ہوتا تھا جیسا تیسا. تو اس موقع پر بھی پیغمبر اکرم لوگوں کے درمیان جا کر توحید کا پیغام دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. اور پھر پیغمبر اکرم لوگ جہاں پر مجتمع ہیں جمع ہو گئے، ان کے درمیان گئے، پیغام سنانا شروع کر دیا. کسی گلی کے اندر نظر آیا، کوچے کے اندر نظر آیا، یہ یوزڈ ٹو گو دیئر ایز پر. تو یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا. اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ ابو لہب جو ہے وہ پیچھے پیچھے پیغمبر اکرم کو چیز کرتا، اور اس کے پاس کنکر وغیرہ ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، اور بعض اوقات وہ پیغمبر اکرم کی پنڈلیوں کو، یعنی پیغمبر اکرم کے پیروں کے اوپر وہ کنکر وغیرہ مارتا تھا، تھرو کرتا تھا. پیغمبر اکرم زخمی ہو جاتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے نا، اس کی بات کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، کی اس کریزی، اور یہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ پھر اس کو ویٹیج دیتے تھے کہ بھئی یہ تو فیملی کا ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے، یہ تو چچا ہے، یہ تو جانتا ہوگا، تو یہ بول رہا ہے. تو اس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی جو تبلیغی مہم تھی اس کو نقصان پہنچتا تھا. تو پروردگار عالم نے اس کو خاص ہائی لائٹ کیا. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر قرآن مجید کا یہ مزاج نہیں ہے کہ نام لے کر کسی کا ذکر کیا جائے. اس لیے کہ وہ جو واقعہ ہے اس کے اندر اگر اتنی وسعت، یعنی اس کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ قیامت تک کے لیے ایک لیسن بن سکے، تو قرآن مجید کی اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. مگر یہ مسئلہ ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کام جو تھا اس کے ذریعے سے سمجھانا بھی تھا کہ اس طرح کے کام خدا کی نظر میں کیا ہے، اس کی حیثیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی گھر کا تھا. یعنی یہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کسی بہت اچھے خطیب نے ایک بات کی تھی کہ ہر شخص کے لیے جب آپ ڈسکلیمر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اخبار میں اشتہار نہیں دیتے، لیکن خدا نہ کرے یہ ہے کہ کوئی بہت قریبی معاملہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. تو ڈسون کرنے کے لیے آپ کو اس کا اشتہار کیوں دینا پڑا، اتنا ایڈورٹ کیوں دینا پڑا اتنا بڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے. تو جب یہ ہمارا سمجھا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ الگ سے اعلان کریں. تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر نام لے کر اس شخص کے بارے میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یہ چچا ہے تو ہوا کرے. بہرحال اگر پیغمبر اکرم کا گستاخ ہے، پیغمبر اکرم کا
اذیت پہنچانے والا ہے تو پھر اس کے بعد ہماری طرف سے یہ اعلان ہوگا. ناؤ دس از دا بیک گراؤنڈ. ناؤ لیٹس کم اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. یہ سلائیڈز وغیرہ ہم انٹرنیٹ سے ہی تیار کرتے ہیں, کوئی الگ سے کوئی تیار نہیں کی گئی ہیں, یہ ساری کی ساری انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ پہلا جملہ اگر ہم اس کو تلاش کر پائیں کدھر گیا, یہ رہا, تبت یدا ابی لہب وتب. تبت کا مطلب کیا ہے؟ پیرش. تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ٹوٹ جائیں. کیا ٹوٹ جائیں؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وتب, اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی وہ والا انداز تو نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی دعائے خیر کی جا رہی ہے. یہ بدعا کا انداز ہے, یہ تبرے کا انداز ہے. یہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ تبرہ تلاش کرنا چاہیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ تبرہ کو گالی کے ساتھ ایکویٹ کر دیا گیا ہے, which is wrong. ادروائز اگر آپ لعنت کی بات کریں, تبرہ کی بات کریں, بیزاری کی بات کریں, تو ہم جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ دعائے خیر تو نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح مثال ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ پاسٹ ٹینس ہے. تبت کا مطلب ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. مگر جب یہ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے تو ایک فیوچر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا ایلیمنٹ بالکل واضح ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی آپ نے سنا ہو سلمہ, یہ اہل زبان حضرات بھی استعمال کرتے ہیں, حالانکہ یہ لفظ تو عربی کا ہے, لیکن یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے فلاں سلمہ. تو سلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو سلامت رکھے. سلمہ اللہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے. مگر یہ سلمہ یا سلمہ اللہ, اس کو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو سلمہ, یہ سلمہ جو ہے یہ تو ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے. بٹ دس از دا اسٹائل. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دعا دی جاتی ہے. تو جس طرح سے دعا دی جاتی ہے اسی طریقے سے بد دعا بھی دی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا فلاں عالم کے بارے میں مدّ ظلہ, کہ خدا اس کے سائے کو دراز کرے. یہ بھی وہی انداز ہے, اس کے اندر بھی پاسٹ ٹینس ہی ہے, مگر وہ فیوچر کے اندر دعا کے لیے یا بد دعا کے لیے استعمال ہونا یہ بالکل ایک کامن طریقہ کار ہے عربی کا. کیونکہ ہم لوگ جب عربی کی پہلی کلاس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے بیدان ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین, جان لو, اور پھر ساتھ میں ایک دعا ہوتی ہے. بیدان فارسی کا جملہ ہے, بیدان یعنی جان لو. ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین, اللہ تمہارے دونوں جہانوں کے اندر تمہاری تائید کرے. لیکن ایدکا یہ ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے, بٹ اٹ از یوزڈ فار فیوچر. کوئی دعا ہو, بد دعا ہو, اس کے لیے یہ کہنا بڑا کامن ہے. تو تبت یہاں پر ہے ٹوٹ جائیں, تو خدا کس سے کہہ رہا ہے کہ ٹوٹ جائیں؟ ہم تو خدا سے کہیں گے کہ وہ سلامت رکھے خدا اس کو. خدا کس سے کہہ رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب. ناؤ دیر از این انفارمیشن کہ یہ ہلاک ہو جائے گا. تبت اس کے ہاتھ اور وہ خود اس کا وجود, یہ سب کا سب ہلاک ہو جائیں گے, یعنی یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس میں بہت انٹرسٹنگ ایک پہلو ہے کہ اب آپ پورے سورے کو دیکھیں گے تو اس میں دو افراد کے بارے میں واضح طور پر بربادی, تباہی, ناکام, اس سب کے حوالے سے ذکر موجود ہے, اور یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں. مگر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ان دونوں نے بعد میں اسلام قبول نہیں کیا. تو آپ کہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا, قبول سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ جس موقع پر کہا جا رہا تھا اس موقع پر ایک پلے کر سکتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے, تو ہم تو اسلام قبول کر رہے ہیں, چلیے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اسلام ہم قبول کر لیں تو پھر تو ہم بچ جائیں گے نا. یعنی یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ نہ یہ صرف اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں, یہ اسلام قبول نہیں کریں گے. یعنی وہ مصداق اگر آپ کو تلاش کرنا ہو کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اللہ نے بالآخر پر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. برابر ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یعنی یہ بلا وجہ تو نہیں ہوتا, ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کچھ کہ جس کی وجہ سے پھر پروردگار توفیق کو سلب کرتا ہے. تو اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں, بھائی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کون کب حر بن جائے گا, ہمیں تو نہیں معلوم.
ہم تو نہیں جانتے. اگر جناب حر کی طرح سے کوئی توبہ کر لے تو یو نیور نو کون کب توبہ قبول کر لے گا اور صحیح راہ پر آ جائے گا. لیکن کوئی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں؟ کچھ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا بتا دے، پیغمبر بتا دے، معصوم بتا دے. ان میں سے ابو لہب، اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ ہلاک ہوگا، یہ اب سدھرنے والا نہیں ہے. ہی از اے لاسٹ کیس. اور یہ لاسٹ کیس ہے، اور یہ اس حد تک لاسٹ کیس ہے کہ ایون اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی یہ نمائشی اسلام قبول نہیں کرے گا. ایک لافنگ اسٹاک بنا دے اسی لیے کہ بھئی یہ ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو کیوں ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو خود اسلام قبول کرنے چلیے. تو مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز سے نہیں، وہ بھی اسے نہیں کیا. یہ قطعاً اس نے یہ کام نہیں کیا. اس نے بھی نہیں کیا، اور اس کی بیوی جو ام جمیل ہے اس نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو یہ پہلی آیت ہے کہ جس کے اندر ایک انتہائی نفرین والا ایک انداز ہے کہ تبت ٹوٹ جائیں یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے. پھر اس کے بعد ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ آیت ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما کا مطلب ہے نہیں، اغنا بے نیاز بنا سکے، فائدہ پہنچا سکے، اسسٹ کر سکے، ہیلپ کر سکے. ما اغنا عنہ، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. کون؟ مالہ، اس کا مال، یعنی وہ ویلتھ، یعنی وہ بہرحال ایک پیسے والا آدمی تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل فقیر ہو، مفلوق الحال ہو. دیٹ واز ناٹ دا کیس. ہی واز ویلدی، ویل آف، ویل ٹو ڈو. مال تھا اس کے پاس. تو ما اغنا عنہ مالہ، تو انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں سیو سم تھنگ فار دا ریری ڈے، کہ کچھ تو بچاؤ کہ جب حالات خراب ہوں گے تو کام آئے گا. تو بچاؤ کیا، اس کے پاس تو ہے ہی مال، مال کا پورا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اسے کیوں کمایا تھا؟ اس کو کام آئے گا. مستقبل میں بیماری آ جائے تو پیسے والوں کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہے، تو بہترین علاج کروا سکتے ہیں. بھوک کا مسئلہ مالدار کو تو نہیں ہوگا، یہ مسئلہ تو غریب کو ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے فرض کیجیے کہیں پہ اس کو سائلم لینا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو پیسہ تو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو یہ والا مال جو ایک انسان اپنے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کماتا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ ہی اس کی کمائی اس کے کام آئی. نہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ مال تو چلیے مال ہے، اس کو تو اردو میں بھی ہم مال ہی کہتے ہیں. بائی دا وے مال اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف میلان ہو. یعنی مال جو ہے، اگر آپ اس لفظ کے اوپر غور کریں تو ہوتا کیا ہے مال، یعنی مال جس کی طرف دل جھکتا چلا جائے. ایک انسان جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. انسان کے لیے مزین کر دیا گیا، اس کو اچھا لگتا ہے حب الشہوات من النساء، جن سے مخالف اپوزٹ سیکس ہے اس کی طرف وہ اٹریکشن فیل کرتا ہے. والبنین، اولاد ہو اچھا لگتا ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ذخائر اس کے پاس ہوں اور اس کو اچھا لگتا ہے. تو مال جو ہے، مال کو مال کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، یعنی ایک انکلینیشن آف یور ہارٹ ٹوورڈ سم تھنگ. اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ویلتھ ہے اس کو مال کہا گیا. تو مال وہ تو آ گیا، پھر اس کے بعد ہے ما کسب، اور وہ کہ جو اس نے کمایا. تو اس نے جو کمایا تو وہ تو مال ہی ہو گیا نا، وہ مال ہے، اسی کو تو اس نے کمایا. لیکن کمانے کا جو معاملہ ہے وہ اولاد کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے کسب، یہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، اس کی کمائی. کیا آپ کو اس پر حیرت ہے کہ یہ لفظ کمائی کا اولاد کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی پہلی مرتبہ، پھر ایک مرتبہ اعتراف کرنا چاہیے، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا. میر انیس کا بہت مشہور مرثیہ ہے، میر انیس کا علیہ رحمہ کا بہت مشہور مرثیہ ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، بہت مشہور. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب امام حسین علیہ السلام کے درمیان آپس میں ایک مکالمہ ہو رہا ہے، جو انہوں نے ایک تخیل اپنا ایک پیش کیا اور کمال کیا ہے، واقعاً کمال کیا ہے، کہ جس میں جناب زینب سے وہ کہتے ہیں کہ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، یہ عرض جو صدائے شہ آسماں حشم، فرمایا جب سے اڑ گئی زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو
جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد. بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام ہے، کس طرف توجہ ہے سردار خاص و عام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، اور آ کے بعد ہے تو ہے بس آپ کا کلام. شوقت میں قد شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. تو کمال ہے واقعاً. آپ ایک ایک لفظ کو پڑھتے چلے جائیں تو انسان کا دل جو ہے اس کی طرف ایسا جذب ہوتا چلا جاتا ہے کہ کیا لکھ دیا انہوں نے اس میں. پھر جب امام حسین ان سے ظاہر کی موافقت ہے، پھر اس کے بعد علم لے کر آئے جناب علی اکبر، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ختم بات کو علم دیں. اس میں ایک مصرع آتا ہے، اس میں ایک مصرع آتا ہے، اور اس مصرے کے اندر جناب زینب کہتی ہے عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو. تو عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار. اب یہ کمائی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہاں پہ کمائی سے کیا مراد؟ فاطمہ کی کمائی یعنی امام حسین اولاد فاطمہ. تو یاد رکھیے گا کہ یہ عربی تو عربی ہے، خود اردو کے اندر بھی یہ کمائی کا جو لفظ ہے یہ اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. یعنی نہ مال اس کے کام آئے گا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. یعنی جب وہ ہلاک ہو رہا ہوگا تو اس ہلاکت کے مرحلے میں نہ اس کا مال اس کو بچا پائے گا، نہ اس کی کمائی، نہ اس کی اولاد اس کو بچا پائے گی. یہ ہے دوسری آیت. تو پہلی آیت کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا، کام نہ آ سکا، نہ آئے گا اس کا مال، وما کسب، اور نہ اس کی اولاد. سیسلا نارن ذات لہب، یہ تیسری آیت آ گئی. سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب. یسلا کا مطلب ہے وہ داخل ہوگا، جلے گا. کس میں؟ نارن، آگ کے اندر وہ جلے گا. سیسلا نارن، یہ جو آگ ہے اس کے اندر وہ جلے گا. ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ، بلیزنگ فلیمز، اس کے اندر وہ جلے گا. سیسلا نارن ذات لہب. اچھا ہوگا یہ کب؟ ان قریب. یہ دیکھیے یہ جو سین ہے نا، یہ سین، اس سین یہ اگر آپ فیوچر ٹینس کے اوپر ڈال دیں، یعنی عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں صیغہ مضارع. جس طرح سے آپ فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر، حال اور مستقبل، تو عربی کے اندر ایک کامن صیغہ ہے، ٹینس ہے کہ جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فار پریزنٹ ایز ویل ایز فیوچر. تو یہ جو یسلا ہے، یسلا یہ فیوچر ٹینس ہے. پریزنٹ ٹینس بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر ڈیفینیٹلی فیوچر. تو صحیح یسلا کا مطلب کیا ہے؟ جب سین اس کے اوپر آ گیا تو اس کا مطلب ہے ان قریب یہ ہوگا، یعنی اٹ ول ناٹ ٹیک ویری لانگ. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بہت زیادہ وقت لگے گا، نہ، نیئر فیوچر کے اندر he is going to face all these things. یہ ان قریب ان تمام تر چیزوں کو دیکھے گا. ایک ہوتا ہے سوفا، سوفا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے it will take some time. لیکن سین صرف آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، مستقبل قریب کے اندر یہ ہونے والا ہے کہ یہ جلے گا، داخل ہوگا. کس کے اندر؟ نارن، فائر کے اندر. یہ فائر نارن ذات لہب، اور ایسی آگ ہوگی، وہ ایسا فائر ہوگا کہ ذات لہب، بلیزنگ فلیمز. اچھا آپ ظاہر ہے کہ وہ جو شعلے نکل رہے ہیں تو سرخی کا ایک تصور آتا ہے کہ ریڈنس، یلو ریڈ ایسا، تو اس کے اندر ایک سرخی کا تصور آتا ہے. اب اگر آپ نام پر غور کریں وہ کیا تھا؟ ابو لہب. جائے گا کس میں؟ ایسی آگ میں جو لہب والی آگ ہے. کیس یہ تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑا ناز تھا اس بارے میں کہ اس کا جو چہرہ ہے بڑا سرخ و سفید، یعنی وہ ایک ریڈنس سی چھلکتی ہے جو خون اندر. ایک تو ایک ایب نارمل معاملہ ہے، ایب نارمل نہیں لیکن ایک سرخ و سفید تو محاورہ بھی ہے نا کہ سرخ و سفید یعنی ایک خوبصورتی کی ایک علامت. تو اس کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ میری جو اپیرنس ہے اس کے اندر یہ سرخی بہت نمایاں ہے، جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب. ورنہ ابو لہب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ابو لہب یعنی لہب والا، لہب کا باپ یعنی لہب والا. یہاں پر مقصود یہ تھا کہ یہ وہ ہے کہ جو بڑا خوبصورت ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خون اس کے چہرے کے اندر دوڑ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، وہ سرخی اس کی بہت نمایاں ہو رہی. اب تو صحیح کہ ہم تم کو ایسی جگہ لے جائیں کہ جو آگ ہو، اور آگ بھی وہ کہ جہاں پہ شعلے بھڑک رہے ہوں. تو ابو لہب اور ذات لہب ان کے درمیان ایک بہت عمدہ ایک مناسبت پائی جاتی ہے. تو یہ اگلی آیت ہوگی سیسلا نارن ذات لہب. یہ اس کا انجام بتا دیا گیا.
will he be alone? No. وَامْرَأَتُهُ یہاں سے آگے اس کی بیوی کا ذکر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ اس کی بیوی بھی، یہ پورا پیکیج ہے ہنی مون کا، وہ ساتھ میں جائے گی. یہ آیت شاید اس کا بریک اپ رہ گیا. اینی ویز اس سے ہم دیکھ لیتے ہیں. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ یہ وہ خاتون ہے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا آپ کے سامنے، ام جمیل. تو ظاہر ہے کہ ابو سفیان کی بہن، تو جناب معاویہ کی پھوپھی ہوتی، اور یزید کے حوالے سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ وَامْرَأَتُهُ ام جمیل حَمَّالَةَ الْحَطَبِ یہ بھی اس کے ساتھ جائے گی. یعنی اب یہ وَامْرَأَتُهُ جو ہے وہ اس کے اوپر عطف ہو جاتا ہے. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ کہ وہ داخل ہوگا جہنم کی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. وَامْرَأَتُهُ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے خاص طور پر اس کی ایک صفت جو ہائی لائٹ کی ہے وہ یہ ہے حمالۃ الحطب. یہ حمالۃ الحطب کیا ہے؟ اس کا آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. آئی ڈونٹ نو. چل ہاں، یہ فائر ورڈ کیریئر حمالۃ الحطب. یہ حمالہ کا لفظ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس لفظ سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں. حمل کہتے ہیں بوجھ کو، حمل بوجھ کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خاتون حاملہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ پریگننٹ ہے. اس لیے کہ ان کے اندر اس وقت ایک ایڈیشنل ویٹ ہے، ایک ان کے اوپر بوجھ ہے کہ جو ان کے اوپر ڈالا گیا. آپ نے شاید یہ سنا ہو حمال مزدور کو بھی کہتے ہیں کہ جو کیری کرتا ہے اپنی بیک کے اوپر کسی سامان کو، لوڈر وہ اٹھا کر لے جاتا ہے کسی دوسری جگہ پر، اس کو کہتے ہیں حمال. حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا. حامل حاضہ یعنی یہ اٹھانے والے کو، یعنی جس کے ہاتھ میں یہ ہے، جس نے یہ رقعہ، یہ پرچی اٹھائی ہوئی ہے، اس کو کیریئر اٹھانے والا، لوڈر اٹھانے والا. حمل وزن. حمالۃ الحطب کیا اٹھانے والی ہے یہ، اور بہت زیادہ اٹھانے والی ہے. نوٹ کیجئے گا حمالہ جو ہے نا صیغہ مبالغہ ہے. ایک حاملہ ہوتا ہے، ایک ہے حمالہ. جیسے ایک عالم اور ایک علامہ، فرق. عالم کا مطلب ہوتا ہے صاحب علم، علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا. تو حامل کا مطلب ہے، یا حاملہ کا مطلب ہے اٹھانے والا ہے، اٹھانے والی. حاملہ یعنی بہت زیادہ اٹھانے والی. تو کیا یہ بہت زیادہ اٹھاتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے حمالۃ الحطب. حطب کہتے ہیں لکڑی کو، خاص طور پر وہ لکڑی کے جو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر آپ ذہن کے اوپر غور ڈالیں تو یہ حطب کا لفظ شاید کبھی آپ نے مجلسوں کے اندر بھی سنا ہو، کسی درس پر سنا ہو کہ حسد ایمان کو ویسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حسد کھا جاتا ہے ایمان کو کہ جیسے آگ کھا جاتی ہے حطب کو، یعنی لکڑی کو. حطب ہے توئیں اور بے، وہی لفظ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا. یا مولا کے حوالے سے آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان شاید سنا ہو کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ویسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے حطب. یعنی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ریئر ووکیبلری ہو، اٹ از ویری فریکوینٹلی یوزڈ. یہ آپ کو یہاں پر استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہاں پر پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے حمالۃ الحطب. اس کی بیوی جو ہے وہ حطب کے اٹھانے والی ہے، لکڑی کے اٹھانے والی. کیا مطلب حمالۃ الحطب؟ یہ کیوں لکڑی کو اٹھاتی تھی، کیا کرتی تھی اس کے ذریعے سے؟ اب ذرا سا اس تصویر سے ہم کام لیتے ہیں. یہ تصویر یہ بہت اچھی بنائی ہے ان لوگوں نے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، if you can see this، کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر کیا کر رہی ہے. دیکھیں آپ اس کے اندر ایک لکڑی کے ساتھ ایک گلے کے اندر اس کے رسی سی بندھی ہوئی ہے جو اس کے اندر ڈپکٹ کیا ہے. آف کورس میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ. اور پھر اس کے بعد کر کیا رہی ہے، یہ وہ لکڑیاں راستے میں بچھا رہی ہے. اب پھر اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ گھر بہت دور نہیں ہے، محلہ ایک ہی ہے، ایک ہی محلہ ہے، تو اس کے اندر وہ کرتے کیا تھی، کرتی یہ تھی کہ اس لکڑیوں میں سے
وہ لکڑی کے جس کے اندر کوئی نہ کوئی کانٹے واٹے موجود ہو، خار موجود ہو کہ جو اذیت دے سکے، وہ پیغمبر اکرم کی راہ میں بچھائے جاتے تھے، اتنے کہ پیغمبر اکرم کو چلنے کے لیے ان کو جب ہٹانا پڑے، کچھ کرنا پڑے، یا تو نظر ہی نہ آئے اور پیغمبر اکرم کو اذیت ہو، اور اگر ہٹانا بھی ہو تو اس سے بھی پیغمبر اکرم کو اذیت ہو۔ تو ایک ریزن اس کا یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا کام تھا جس کی وجہ سے شی واز کالڈ حمالۃ الحطب۔ ایک تو یہ ریزن اس کا بیان کیا گیا۔ دوسری چیز جو ہے وہ محاورے کے حوالے سے، یعنی مینی اے ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بٹ لٹرلی اس کا بالکل لٹرری معنی میں نہیں لیتے ہیں، فگریٹو اسپیچ جس کو آپ کہتے ہیں محاورہ، کہ وہ کس محاورے کے تحت استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر کوئی ہاتھ کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، تو کیا یہ مطلب ہے کہ واقعی جو پڑھا لکھا ہے تو اس کو فارسی آتی ہے؟ وہ بھی لازمی، یہ کسی زمانے میں تھا ایسا، لیکن آج جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا، تو یہ تو کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بہت بڑے سائنسدان ہیں تو ان کے سامنے تھرمو ڈائنامکس کی بات کیجیے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، اور تھرمو ڈائنامکس کی بات ہو رہی، فارسی کہاں سے آ گئی؟ وہ فارسی یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے، ایک محاورہ ہے کہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے تھوڑی کوئی بہت بڑا ایشو ہوگا، وہ تو اس کو سمجھا دے گا، ایڈریس کر دے گا، وہ کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کی کامیابی میں اس کی بیوی کا ہاتھ ہے، تو بیوی کا ہاتھ ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسا کیا کام کیا ہے؟ ہم اس کنٹریبیوشن کے لیے ہاتھ کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہاتھ کو آپ اس طریقے سے نہیں لیں گے بالکل ایک لفظی طور پر، بلکہ اس وقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن ہے، اسے ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حمالۃ الحطب، یہ حمالۃ الحطب چغل خور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چغل خور، عیب جو اور عیب لگانا، کسی کے عیب تلاش کرنا معذرت، اور پھر اس کے بعد عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہتان بھی شامل ہو جاتا ہے، تہمت، فیبریکیٹڈ کوئی بات بنائی اور اس کے بارے میں مشہور کر دیا، پروپیگنڈا، افواہ چلا دو اس کے خلاف، جو آج کل تو بہت ہوتا ہے، اے خدا بچائے، جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے، شاید ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال ہوتا ہے۔ یہ کام اس زمانے میں، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ام جمیل اس زمانے کی سوشل میڈیا چلانے والی، اس زمانے میں ام جمیل یہ کام کر، حمالۃ الحطب، یہ اس کا کام تھا، لگائی بجھائی کرنے والی، کہ جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو ادھر بتاؤ، اس کا ادھر بتاؤ، اس کے نتیجے میں فساد ہو جائے، فتنہ ہو جائے، اس کے لیے زندگی گزارنا محال ہو جائے، کہ یہ اس کا کام تھا۔ جس طرح سے آگ کو لکڑی میں لگا کر جلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا کام یہ تھا کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کسی کے خلاف انفلیم کرنا، سچویشن کو ایسا بنانا کہ اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اس کے لیے اپنا کام آگے بڑھانا مشکل ہو جائے، اسٹریس دینا اس کو، یہ ایک اس کا مطلب ہے۔ تو پریکٹیکلی وہ دونوں کام کرتی، یعنی خود وہ پیغمبر اکرم کی راہ میں وہ کانٹوں سے بھرے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ وہ بھی دیکھتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ لگائی بجھائی کرنا یہ بھی اس کا کام تھا۔ تو وامرأتہ ہائی لائٹ کیا اس کے اندر حمالۃ الحطب، کہ یہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی۔ پھر آخری جو اس کے اندر یہ تصویر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا پہلے جو دکھایا ہے اس کے اندر وہ یہی ہے۔ خیر اس کو چلیے اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں جب اس کو ریویو کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ آخری اب آیت کے اوپر آ جائیے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، اس کے گلے میں کیا ہے؟ اس کے گلے میں حبل من مسد، اس کے گلے میں ہے بٹی ہوئی رسی خورما کی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہوگا، بٹی ہوئی رسی کیا ہوتی ہے، خورما کیا ہوتا ہے؟ خورما پہ بھی آسان، کھجور کا درخت، پام ٹری۔ حبل رسی کو کہیں گے، روپ۔ فی جیدہا، کہاں پر ہے یہ رسی؟ کا اس کے گلے میں، نیک، جید کہتے ہیں گلے کو، جید یعنی گلا، جیدہا یعنی اس کا گلا، اس کے گلے میں، فی جیدہا اس کے گلے میں یعنی اس کے گلے کے گرد۔ حبل ایک حبل ہے، حبل یعنی روپ، رسی، من مسد، کیسی رسی ہے؟ مسد کی رسی ہے۔ یہ مسد کیا ہوتا ہے؟ کہ لیف خرما یا خرما کا جو درخت ہے یا کھجور کا جو درخت ہے اس کی چھال، اس سے بٹی ہوئی ایک رسی، پام فائبر، اس سے ٹوسٹڈ اگر رسی بنا لی جائے جس کے اندر ایک ٹوسٹ ہو، گول گول، اس کو ایک دوسرے کے اوپر بل دے کر بنایا جائے، یہ رسی جو ہے اس کے گلے میں۔
تو اب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو عذاب نازل ہونے والا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا کچھ تعلق اور کنیکشن تو بنے گا. کیا ہے یہ فی جیدہا حبل من مسد؟ یہ بہت ایک اچھی تصویر ہمیں ملی تھی, اسی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر ہاتھ لگ جائے اس وقت. یہ Now this is the lady as depicted of course. اس کا کیس یہ تھا کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا. اس کے پاس خود یہ ام جمیل کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا, پریشس, اور وہ ہار بڑا غیر معمولی تھا, یعنی اس کی شہرت اسی سے تھی. اچھا پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کراچی کے اوپر آپ اس کو قیاس نہ کریں. کراچی کا تو ایک محلہ وہ ہے کہ جس کی آبادی ایک شہر سے بڑی ہوتی ہے. ایک محلے کے اندر بھی اتنے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پڑوس والے دوسروں کو نہیں پہچان رہے ہوتے. فاسٹ لائف ہے, شہری زندگی ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے علاقوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر تو یہ بڑا کامن ہے, ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے. چھوٹا جو علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک دوسرے کو جاننا تو بڑا کامن ہے. تو وہ وہاں پر بالکل اس کی شہرت تھی اس حوالے سے کہ بھئی ایک بہت قیمتی ہار, نیکلس, وہ کس کے پاس ہے؟ کہا ام جمیل کے پاس. اس ہار کو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کو فروخت کروں گی, اس کو میں بیچوں گی. کس لیے؟ تاکہ اس کی انکم سے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں, ان کی فوج کو نقصان پہنچاؤں. تو یہ اس نے اپنا ایک مشن بنا لیا تھا. تو ہار کو اس نے بیچا تھا پیغمبر اکرم کی نفرت اور پیغمبر اکرم کے بغض میں. تو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد, ہم تحفہ دیں گے اس کو. جب اس نے اپنے گلے کا ہار اس لیے بیچ دیا کہ پیغمبر اکرم کو یہ نقصان پہنچا سکے, تو اب اس کے گلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہار ہوگا, مگر وہ ہار ہوگا ایسا کہ جس میں لیف خرما ہوگا, کھجور کا درخت ہوگا, پام فائبر ہوگا, بٹی ہوئی رسی ہوگی, ٹوسٹڈ روپ ہوگی, اور وہ ہم اس کے گلے میں ڈالیں گے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ پیغمبر اکرم سے دشمنی کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے جہنم کی ایک کیفیت ہے. یہ بھی بیان کیا گیا کہ جہنم میں اس طریقے سے وہ ہوگی کہ اس کے گلے میں, ٹھیک ہے, لیکن خود اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ جناب وہ یہی درخت کی لکڑیاں وغیرہ اس نے اٹھائی ہوئی تھی, اور ایک جو خرما پام فائبر ہے اس کی جو ہے رسی, اس سے اس نے اس کو بانٹا ہوا تھا, اس کو باندھا ہوا تھا, اور اس کا ایک حصہ اس نے اپنے ساتھ باندھنے کے لیے لگایا ہوا تھا. اور پھر اس کا تھوڑی دیر کے لیے لیٹی, اور اس کے نتیجے میں وہ گرا, اور گرنے کے بعد گٹھا کہیں پہ رکھا ہوا تھا, اتفاق سے اس کی جو رسی تھی وہ لٹکی ہوئی تھی, اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے گلے میں پھنسی, اور وہیں اس کیفیت میں اس کی موت ہو گئی. جو خود ابو لہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے 7ویں روز 7th ڈے جنگ بدر کے بعد اس کو طاعون کی ایک بیماری ہو گئی تھی, اور طاعون کی بیماری ایسی ہو گئی تھی کہ جس کے اندر اس کو باکسز وغیرہ, دانے وغیرہ نکل آئے تھے, اور چونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے تو دوسرا کوئی بھی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا, یہاں تک کہ نہ اس کا مال اس کو کام آیا, نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. وہ اسی حالت میں تنہائی میں اضطراب کے عالم میں مرا, اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا گیا, اور اس کو بھی پتھروں سے پاٹ دیا گیا تاکہ نہیں جناب کوئی قریب نہیں جائے گا. تو یہ جو قرآن مجید کی پیشن گوئی تھی یہ بالکل درست ثابت ہوئی. یعنی یہ قرآن مجید کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے جو مستقبل بینی کے حوالے سے قرآن مجید انا اعطیناک الکوثر کی شاید ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو ظاہر ہے کہ زمانہ آگے بڑھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کوثر عطا کیا تو اس کا ایفیکٹ کیا آتا ہے. سادات کا وجود جو ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے. اسی طرح سے وہ غلبت الروم کہ روم مغلوب ہو گیا مگر چند سال کے بعد پھر غالب آ جائے گا, تو وہ فارس کے ساتھ جو اس کا کلیش تھا سورہ روم کے اندر جس کو ڈسکس کیا ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ قرآن مجید کے مستقبل بینی یعنی فیوچر کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ ہے تو وہ سورہ روم, سورہ کوثر, اینڈ سملرلی یہ سورہ مسد یا سورہ لہب کہ جس کے اندر ایک پرٹیکولر پرسن کو ہائی لائٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہونا ہے, اور ایسے اس کا اختتام ہوگا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی, اینڈ that did happen. تو یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ اس کے ذریعے سے اسٹیبلش کرنا مقصود تھا. یہ ہو گئی بات جناب عالی. اب اس کے بعد میں وہ تصویر کی جو بات کر رہا تھا یہ اچھی تھی ڈرائنگ, یا اس کو آپ کہہ دیجیے جو بھی اس کا اینیمیشن, کہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ المسد فائبر, اور پھر یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک طرح سے پیغمبر اکرم کو دکھایا گیا ہے کہ یہ یہاں پر اعلان کر رہے ہیں, اور سامنے جو افراد موجود ہیں ان میں سے ایک شخص جو کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم کو کاؤنٹر کر رہا ہے,
اور تبن لک والی جو بات تھی اس کے حوالے سے، جس کے جواب میں قرآن مجید نے یہ آیت نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اس کے بعد کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، جیسے کہ وہ کافی مالدار تھا، قریش میں پیسے والا مشہور تھا، اور کوئی اس کے کام نہ آ سکا۔ پھر یہاں پر سیصلی نارا ذات لہب، یہ آگ دکھائی گئی ہے کہ عنقریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو اس کے ساتھ جائے گی، جو کہ حمالۃ الحطب ہے، لکڑیوں کا بوجھ ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں ایک منج کی رسی ہوگی یا پام فائبر کی ٹوسٹڈ اور روپ ہوگی کہ جو اس کو سزا کے طور پر پہنائی جائے گی، یا اس کو یہ سزا دی جائے گی اس لیے کہ اس نے اپنے ہار کو خاص اس مقصد کے لیے بیچا تھا کہ پیغمبر اکرم کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ ہے جناب عالی 5 آیتوں کا مشتمل سورہ مسد۔ ہماری طرف سے تو بات مکمل ہو گئی، آپ لوگوں کو کچھ سوالات ہیں تو ارشاد فرمائیے۔ پوری صورت عذاب ہی ہے آپ کے لیے، مائک دیجیے گا، پوری صورت عذاب ہی عذاب۔ ایک سیکنڈ کر رہے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صورت عذاب ہی عذاب۔ میرا یہ تھی خط اس لیے آپ انڈیا میں اپنی بچپنے کی بات بنگلہ دیش میں جو قاری ہم لوگ کو پتا سچویشن والے تلاوت یہاں بات سنی اور میرے بیٹے کو یعنی 34 لیٹر یا بیٹا اسپیکر میں ہمیں کا تو انہوں نے اسکول ایپ سے حالات سے ابتدائی تلاوت کرنا میں کاشتی کرا not alhamdulillah that we not what establishment of big school کیا بس like if you suck نرد کو قاری آخری میں شیعہ قاریوں قریب لیکن میں بھی بیٹا بھی خالی چھوئی تو جدن سا تو کیوں انہوں نے this suck سولیک سے ان کا بات یہ تو وہ بتائیں گے، نہ کوئی ایسی بات نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب عام طور پہ تلاوت کے لیے سکھایا جاتا ہے تو چھوٹے سورے عام طور پہ انتخاب کیے جاتے ہیں، اس وقت تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جہاں تک میرا گمان ہے، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر اگر اس کو بند کر دوں اور آپ نے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنوں کو سورہ قل واللہ یاد ہے تو آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں سورہ کوثر کتنوں کو یاد ہے تو آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے۔ سورہ قدر، سورہ فلق، سورہ انا انزلنا، یہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ آپ میں سے کتنوں کو سورہ تبت یدا ابی لہب پوری یاد؟ بس سب کو یاد ہے؟ سب کو نہیں، 2 4 5۔ تو وجہ یہی ہے کہ سورہ مسد کو اتنا ڈسکس ہونے والا سورہ ہمارے یہاں ہے نہیں۔ قرآن مجید کے وہ سورے کہ جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، کام نماز میں بھی آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ امام جماعت نے سورہ مسد کو پڑھاؤ؟ نہیں پڑھا جاتا۔ اچھا میں کہہ بھی نہیں رہا کہ کوئی ضروری ہے کہ پڑھا جائے، میں اس سے بات کی اس بات کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ اتفاق ایسا ہے کہ اس موقع پر پہلا سورہ قاری صاحب کو یہی زیادہ پسند آ گیا ہوگا تو انہوں نے اس کا انتخاب کر لیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کا نہیں ہے۔ عام طور پر چھوٹے سوروں سے استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر تو مائیں جو بچوں کو سکھا دیتی ہیں اپنی گود میں ہی ان کے سامنے تلاوت کر کے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ عام طور پہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یہ سکھائی جاتی ہے، تو یاد ہو جاتے ہیں ان کو۔ اب وہ ان کا کیا مطمع نظر تھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کا بیان آپ کو مل جائے گا۔ پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو پیغمبر اکرم کی ڈیوٹیز بیان کی گئی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا تو کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ، شاہدن ومبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ بیلنس تو ہے نا، یعنی بہرحال اگر صرف اور صرف ثواب ہی بیان کیا جائے، صرف اور صرف ریوارڈ اور انسینٹیو ہی بیان کیا جائے تو وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، اور ایک دوسرا ایکسٹریم ہے کہ بس آپ ڈرا ڈرا کے اس کو مار ڈالیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک بیلنس ہونا چاہیے، جو خود نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات نے ایک عالم اور ایک خطیب کی ذمہ داری بیان کی، نہ وہ پورا مایوس کر دے اور نہ ہی وہ سامنے والے کو جسور بنا دے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا انکریج کر دے اس کو گناہ کے لیے کہ جس کے نتیجے میں اس کو گناہ کی کوئی اہمیت ہی محسوس نہ ہو، خدا بڑا غفور رحیم، تو یہ بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ ایک دم عذاب کا اس طرح سے ذکر کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ رحمت خدا سے مایوس ہو جائے۔ تو رحمت پروردگار یقیناً زیادہ ہے، وسعت رکھتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، وہیں پر وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔
تو یہ بیلنس ہے کہ جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مائک دیجیے. یہ مولانا صاحب یہ ابو لہب کی وجہ شہرت کیا تھی؟ واضح اسکالر میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ وہ حسد اس لیے کرتا تھا رسول اللہ سے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں زیادہ ہوا سیریس. ون آف دا ریزنس یو آر رائٹ. اسکالر تھا یا شاعر؟ یہ دو چیزیں. شاعر اس زمانے میں یاد رکھیے گا ہر دوسرا آدمی شاعر تھا. ہر دوسرا آدمی شاعر تھا. ان کا جو ایکسپریس کرنے کا جو میڈیم تھا وہ نثر نہیں تھا, وہ تھا ہی شاعری کا انداز. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر رجس پڑھا جا رہا ہے میدان جنگ کے اندر, وہ بھی شاعری میں. اب ظاہر ہے کہ بحر رجس کوئی بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس وقت تو ایک انسان جو اس کے پاس فی البدی الفاظ آ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہی بیان کر رہا ہے. مگر یہ کہ بہرحال وہ اس کے اندر بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ شاعری کرے, شعری انداز اختیار کرتے تھے, پوئٹک ان کا. تو ان کا مزاج تھا وہ پوئٹری کا تھا. اس زمانے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی مثال کے طور پر کہ اگر سودا بھی لینے کے لیے جا رہا ہے تو دہی کے لیے کوئی نہ کوئی قافیہ لے کر آئے گا, پھر وہ دہی مانگے گا, یہ نہیں ہے مقصد. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک انسان بہت زیادہ یوز ٹو تھا ان چیزوں کے ساتھ کہ اسے شاعرانہ انداز میں گفتگو کرنی ہے. خواتین بھی کیا کرتے تھے, صرف مردوں کی بات نہیں, خواتین بھی یہ کرتی تھی. یعنی یہ خود یہ جو ابو سفیان کا بھی ذکر آیا تھا, اس کی جو بیوی ہے ہندا, اس کا اگر آپ دیکھیں ناسب بنا تو تاریخ احد کے میدان میں بہت مشہور اس کے اشعار ہیں کہ جو اس نے وہاں پر پڑھے تھے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے, ابھارنے کے لیے, یعنی مشرکین مکہ کو ابھارنے کے لیے کہ لڑو جا کر, اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے ہیں, اور تم وغیرہ وغیرہ. مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں, لیکن یہ بہرحال وہ سارے انداز ان کے جو تھے وہ شاعرانہ ہی تھے. تو یہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کچھ بھی ہو, ان کا ایک انداز تھا. اس میں پھر کچھ مایا ہو جاتے تھے جب یہ شاعری غیر معمولی ہوتی تھی. تو پیغمبر اکرم کے صحابی تھے ایک لبید, ان کا بھی ایک پورا کلام ہے کہ جو 7 معلقات کے اندر شامل ہے. 7 معلقات یعنی وہ 7 جو ماسٹر پیس مانے جاتے تھے کہ جن کو لٹکایا گیا تھا وہاں پر. اس میں امرؤ القیس کا پہل ہے, لبید کا بھی اس کے اندر شامل ہے, جو بعد میں وہ بھی ہو گئے تھے, صحابی بنے تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ابو لہب کا جو معاملہ ہے نا, اس کے اندر حسد کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی اٹ واز دیئر, کوئی شک نہیں ہے, حسد تو ہے. اور اس کا اسکالر ہونا تو اس انداز سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت کتابوں کا مطالعہ تھا, اس لیے کہ کتابوں کا مطالعہ اس زمانے کے اندر ان کا مانا جاتا تھا, یہود و نصارہ کا, ان کا, یعنی ان کو اسی وجہ سے اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو کتاب والے. باقی لائبریریز تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, آپ جانتے ہیں کہ بڑا ایک لمیٹڈ آپشن ہوتا تھا, یعنی ایک بڑی لگژری تھی کسی کے پاس کسی کتاب کا ہونا. تو مطالعہ اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی اینڈ اٹ واز ناٹ ایکسیسیبل ایز ویل. لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے کے اندر یہ ایک خاندان کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, شاعری کے اعتبار سے, yes it was good. خواتین میں سے کسی کا کوئی سوال نہیں؟ ہاں اس کے تو بہت سارے So why did couple want taken out and to fully successful and to what? If there's some incident کی وجہ سے چیز کو پرومٹلی بتایا گیا, یا صرف ایک جنرل تھی کہ سب کو ایک جنرلائز کر جنرلائز تو کیا جائے گا اس صفت کے ذریعے سے نا, کہ جو ان کے اندر پائی جاتی تھی, دشمنی رسول ہے, وہ سارے چیز کے ہم کہیں کہ سب اتنے سارے کیسز میں سے ایک ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دیا. میں نے گزارش کی, اگر آپ شاید متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت, کہ یہ کیس تھا اس شخص کا کہ جو رشتے میں چچا لگتا ہے پیغمبر اکرم کا. یعنی ہم نے شروع یہیں سے کیا تھا کہ 2 افراد ہیں کہ جن کا ذکر نام لے کر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے, ایک زید جو سورہ احزاب کے اندر, اور دوسرا ابو لہب جو سورہ مسد کے اندر باقاعدہ اس کی کنیت لی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ایک طرح سے وہ اعلان ہے کہ بھائی یہ صرف رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا انہ لیس من اہلک, یہ تمہارا اہل نہیں ہے, یہ عمل غیر صالح ہے. اسی طرح بیوی ہونا, تو بیوی ہونے کے والے سے پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے, لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیسے بیوی ہونا کافی نہیں ہے, چچا کا چچا ہونا بھی کافی نہیں. اسی لیے وہ جو ہم نے تو باقاعدہ اس کے اوپر مجلسوں کے اندر بھی گزارش کی تھی کہ چادر میں لینا کیوں ضروری تھا آیت تطہیر سے پہلے. چادر میں لینا کیوں ضروری تھا؟ بہت ضروری تھا. جیسے کہ چادر میں اگر نہ لیں تو ہمارے سامنے تو بڑے کیسز موجود ہیں کہ جس کے اندر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری ہونے کے باوجود ان کو ڈسون کر دیا گیا, ان کو بالکل کہا گیا کہ کوئی تعلق نہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر رشتہ ہونا فقط کافی نہیں, تو پھر کیا چیز کافی ہے؟ کا کریکٹر. وہ کریکٹر کہاں پر ہمارے لیے اسٹیبلش ہوگا کہ چادر میں لے کر بتایا
کہ صرف رشتے کی وجہ سے ان کو ہم اہل البیت میں شامل نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جن سے ارادہ پروردگاری ہے کہ رزق کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا ہے. تو یہ اور پھر اب انہی میں سے اگر کوئی ایسا کیس آ جائے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیس تھا تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ابو لہب کا جو کیس ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. یہ قضا اخبار میں اشتہار دینے کے مترادف ہے کہ باقاعدہ اشتہار دو، پتہ چلے کہ نہیں صاحب اس کو ہم صرف رشتے کی وجہ سے سینے سے نہیں لگا کر رکھیں گے، پھر ہم اس کو ڈسون کر دیں گے. اور سلمان کے کیس میں آپ جانتے ہیں کہ منا اہل البیت، کہ وہ ہم اہل بیت میں سے، تو وہ غیر ہونے کے باوجود قریب ہو گیا، یہ قریب ہونے کے باوجود دور ہو گیا. کیا آپ کہہ رہے تھے لعنت صاحب؟ مائک دیں گے ذرا. سب نئی طرح قرآن میں یہ تو بہت کامن ہے عربی کے اندر، اگر آپ دیکھیں اور عربوں کے یہاں دیکھیں تو بڑا کامن ہے. عبد العزق کہا جاتا ہے، عبد العزہ کہا جاتا ہے اس کا نام. لیکن یہ کہ بہرحال قطع نظر اس سے عربی کے اندر اور عربوں کے اندر یہ بہت کامن ہے کہ کنیت کے ذریعے، یعنی ایون اگر اولاد نہیں بھی ہے نا، عام طور پہ مطلب کیا ہوتا ہے کنیت کا؟ کنایا، کہ جس کے ذریعے سے اس کا تعارف ہو سکے. تو عام طور پر کیا ہوگا کہ بھائی آپ کہیں گے ابو الحسن، تو ابو الحسن یعنی حسن کے بابا. آپ توجہ ہے، یعنی ابو الحسن یعنی حسن کے بابا، ابو القاسم یعنی قاسم کے بابا. یہ اس وقت کنیت ہو کہ جب بیٹا ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. ایون پہلے سے وہ رکھ دیتے تھے، پہلے سے ہی، یعنی ابھی وہ شادی بھی نہیں ہوئی تب بھی آپ اس کو کہہ دیں تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو مانتے تھے. کیا ٹھیک ہے، اس کی کنیت ہے، کنیت رکھی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے. گمان تو ہوتا ہے ام جمیل جب نام اس کا موجود ہے تو جمیل کی ماں، ممکن ہے کہ اس کے بیٹے کا یہ نام ہو، لیکن اصل کیس یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے یا اولاد وغیرہ تھے بھی یہ کوئی قابل ذکر نہیں رہے. اس لیے کہ اصول یہ کہ ان نشانیہ کا وہ ابتر، کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا. تو آپ دیکھیں گے کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوتا، مل جائے گا کسی نہ کسی کتاب کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ ریفرنس میں بھی نہیں آتا. صرف اتنا آتا ہے کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. تو اولاد تھی مگر اولاد کے ڈیٹیلز وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے، گمراہ. اور یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان سب کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو ایک دو نسلوں کے بعد کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. عام طور پر کچھ مشہور ہو جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ، کوئی بہت زیادہ، جیسے سادات کا جو معاملہ رہا وہ واقعاً غیر معمولی رہا. یعنی کوثر کے مقابلے میں ابتر کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ ایکسٹریم آپ دیکھیں، وہ اس کی پرائم اور اس کی پیک آپ دیکھیں اور اس طرح دیکھیں، you will see the difference, all the parts. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جناب. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. والدہ محترمہ کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آگے بھی یاد رکھیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا گوں، آپ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.